वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि मैंने आगाज़ में आपको बताया था कि आज हम गुफ्तगू करेंगे उन लोगों के लिए जो कि इंतज़ार में रहते हैं कि तालीम हासिल करनी है और जेब उस तरह से इजाज़त भी नहीं दे रही और तालीम का शौक़ भी बहुत है, तो फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है इंटरनेशनली। जो ऐसी यूनिवर्सिटी जिन पे ड्रीम किया जाता है, ख्वाब किया जाता है, कोशिश की जाती है कि यहाँ से तालीम हासिल की जाए, तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करके, जिन पे फोकस करके अगर हम ख़ास तौर पे इन चीज़ों को जहन में और नज़र में रखें तो हम यकीनन स्कॉलरशिप वाली वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हम तालीम हासिल करना चाहते हैं वहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टूडियोज़ में दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मदऊ कर रखे हैं जिनका जिक्र करूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार जुनैद बहादुर साहब, एडवोकेट भी हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ रिप्रेजेंट भी करते हैं उनको और मेंटोर भी हैं। इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं जी? इनके साथ मौजूद हैं वक़ार बेग साहब जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं, फाउंडर हैं स्कॉलरशिप नेटवर्क के और मेंटोर भी हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी खैरियत से हैं जी? जी अल्लाह करम है माशाल्लाह। अच्छा, आज जो गुफ्तगू हमने करनी है आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा सरदार साहब, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके हवाले से अक्सर लोग कोशिश करते हैं, जहन में होता है जिनको तालीम का शौक़ भी होता है, कुछ स्पेशलाइज़ करना चाहते हैं, बट अगेन बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जो देखने वाले होते हैं। कभी जेब इजाज़त नहीं देती, कभी वक्त नहीं मिल रहा होता उस तरह से, बट एक सर्टन एज या किसी भी एज में आके बंदा कहता है अब तो मुझे स्पेशलाइज़ करना है या मुझे अब ये प्रोफेशनल डिग्री लेनी है। तो उसके लिए जो इंटरनेशनली जो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटी को, जो रिक्वायरमेंट है उनको कैसे मीट कर सकते हैं, ज़रा काइंडली से आप आगाज़ कीजिए। जी, पाकिस्तान से सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि पाकिस्तान में बहुत हद तक जो लोग होते हैं हमारे, उनके क्रेडेंशियल कंप्लीट होते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं जी, अच्छे रिज़ल्ट होते हैं उनके पास, डिग्रीज़ अच्छी होती हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट से भी मिलता हूँ पाकिस्तान में जिनके 9 A+ होते हैं और साथ में उन्होंने 1-2 किताबें भी लिख रखी होती हैं। चीज़ें वाकई पाकिस्तान में लोगों के पास क्रेडेंशियल कंप्लीट होते हैं जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इंफॉर्मेशन टू एक्सेस इंटरनेशनल एजुकेशन या इंफॉर्मेशन टू एक्सेस इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। पाकिस्तान में दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उनके लिए दर्ज झेल काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताएंगे। श्योर। साथ में आपको ग्रेजुएट लेवल के ऊपर, फ़र्ज़ कीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी के ख़ास औकात होते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप जनवरी इनटेक में जाते हैं या आप सितंबर इनटेक में जाते हैं। सबसे पहले ये जहन में रखना चाहिए हर तालिब इल्म को। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो फरवरी इनटेक होता है और फिर जुलाई इनटेक होता है। अगर आप यूके में जाते हैं तो यूके में एक अलग से मई इनटेक भी होता है। ये इनटेक्स होते हैं ग्रेजुएट एंट्री प्रोग्राम्स के लिए भी और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी। जैसे कनाडा में मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली यू हैव टू लुक इनटू सितंबर इनटेक। अच्छा, फिर दूसरी बात, हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं इंटरनेशनल एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए। आपके पास पहले आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास GPA मेंटेन होना चाहिए। कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर GPA कम भी हो तो फिर भी एडमिशन हो सकता है इंटरनेशनल, मगर वहाँ पर पैसे लगते हैं। जहाँ पर अगर आपका GPA बेहतर है तो इसका मतलब है कि यू विल बी एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर स्कॉलरशिप फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे होगा। आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करिए, और जैसे कि स्कॉलरशिप नेटवर्क वकार साहब का ग्रुप भी है जो कि वॉलंटियर वर्क करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हम इंटरनेशनल गए होते हैं, जैसे कि मैंने भी कनाडा से पढ़ा, कार साहब ने भी बाहर से तालीम हासिल की अमेरिका से, तो वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क से नाम के डिफरेंट नेम्स होते हैं उनके साथ। और वो क्या करते हैं, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को हेल्प आउट कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी वीडियोज़ होती है जिनको आपने देखना है। GPA मेंटेन हो गया, फिर उसके बाद आपने IELTS की तैयारी करनी है, आपको अंग्रेज़ी के टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करना है। कनाडा में जाने के लिए यू नीड टू हैव स्कोर 6.5 एटलीस्ट, नो मॉड्यूल लेस देन 6, ये आपके पास होना चाहिए। यूके में अप्लाई करेंगे तो 5.5, नो मॉड्यूल लेस देन 5 होना चाहिए। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं, PTE कर सकते हैं। उन टेस्ट को देखिए ऑनलाइन, उनको सर्च करिए कि हम कैसे उनको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपने तलाश करना है यूनिवर्सिटी के अंदर के किस तरीके से, कौन से प्रोग्राम के अंदर जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है मैं उसमें जा सकता हूँ, ठीक वो देखना है। नंबर 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल उस यूनिवर्सिटी की किया। जब फाइनेंशियल देखेंगे तो यू गोना हैव पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हम फुल ब्राइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, हरासमस जिसके लिए वकार इज़ वेरी बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से। इसके अलावा जो ज़्यादातर हम पाकिस्तान से देखते हैं, लोग UK, कनाडा, अमेरिका भागने की कोशिश करते हैं कि यहीं से एजुकेशन लेनी है। नहीं,
آپ کو انٹرنیشنل ایجوکیشن کا ایکسیس لینا ہے تو سب سے پہلے آپ کوریا کا روٹ لے لیجئے, آپ جاپان کا روٹ لے لیجئے. اگر آپ انڈر گریڈ پروگرام کے بعد جانا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہ کوریا کے اندر, جاپان کے اندر بہت ساری اسکالرشپس کے ذریعے آپ وہاں پر انڈر گریڈ پروگرام کے بعد بھی جا سکیں گے. وہاں سے پھر آپ کینیڈا پوسٹ گریڈ کے لیے چلے جائیے یا پی ایچ ڈی پروگرام کے لیے جائیے. تو یہ روٹ آپ کے لیے اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا ریزیومے بلڈ ہو جائے گا. اس کے بعد اف یو وانٹ ٹو لینڈ انٹو اے گڈ کمپنی ان کینیڈا, یو کے اور یو ایس اے, اٹ وڈ بی ایزیئر فار یو ٹو. یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس اگر آپ نے بنانی ہے تو یہاں سے بنا کے پھر آپ آگے موو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ان پرٹیکولر ون تھنگ جسٹ وانٹ ٹو ایڈ, فار ایگزامپل ان کینیڈا آپ اف یو وانٹ ٹو اپلائی ٹو پرٹیکولر اسٹریم لائن ایٹ دس مومنٹ ان کینیڈا ہمارے پاس ایس ڈی ایس سسٹم ہے پاکستان سے. ایس ڈی ایس سسٹم کیوں ہے پاکستان سے؟ کیونکہ ہم لیول 3 کنٹری میں آتے ہیں. ہم لیول 1 کنٹری میں ابھی تک جب تک نہیں جائیں گے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ تمام ریکوائرمنٹس ایکسٹرا پوری کرنی پڑیں گی ایز کمپیئر ٹو انڈیا, بنگلہ دیش اینڈ ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ یہ بھی بتا دیجیے ایس ڈی ایس سسٹم کے بارے میں تاکہ جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے یہ بھی سمجھیں. اچھا, ایس ڈی ایس سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف, جیسے کہ لوگ یو کے لیے اپلائی کرتے ہیں, آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو اے بینک اسٹیٹمنٹ جو پاکستان میں ہوتی ہے. اور زیادہ تر بینک اسٹیٹمنٹ پاکستان میں جو ہوتی ہیں ان کو ارینج کرنا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے. تو کینیڈا نے یہ کیا کہ یو کین اپلائی انٹو اے یونیورسٹی. ونس یونیورسٹی آپ کو گرانٹ کر لیتی ہے ایجوکیشن میں آپ کو ایڈمیشن, اس کے بعد آپ جی آئی سی اکاؤنٹ کھولتے ہیں آن لائن. کینیڈین بینک کے اندر آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور پاکستانی بینک سے اس میں اپنے 1 سال کے اخراجات رکھتے ہیں جو کہ $10,000 ہوتے ہیں. اس ڈاکیومنٹ کو ساتھ لگا کے آپ ایمبیسی میں ویزا اپلائی کرتے ہیں. ایمبیسی کے پاس یہ ریکوائرمنٹ میں اب پاکستان سے بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی کینیڈا کے لیے. وہ اس لیے کہ آپ کے پاس انف بجٹ ہے کہ آپ 1 سال اچھا گزارا کر سکتے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ آپ اپنے ہاسٹل چیزوں کو پے کر سکتے ہیں. اس کی بنیاد پہ وہ ویزا گرانٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ایس ڈی ایس اسٹریم لائن. ٹھیک ہے سر, گفتگو تو یہی چلائیں گے ابھی کیونکہ بہت سارے کویسچنز اور بھی ہیں, لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی طرف آ گئی تو بال انہوں نے آپ کی طرف بھی پھینکا 2 دفعہ, تو بہتر ہے آپ تھوڑا ہٹ کریں اس کے بارے میں. یہ بتائیے ریکوائرمنٹس کے بارے میں, جیسا جی پی اے کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بہت ہائی ہونے چاہیے. سرچ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ گوگل کریں, سرچ کریں, دیکھیں کون سی یونیورسٹیز ہیں. اس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جو ریکوائرمنٹ میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں بیسک تو میرے نزدیک جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے 12-13 سال کا, اس کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس نارملی چیزیں موجود تو ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ رائٹ جو ڈائریکشن نہیں ملتی. اس کے علاوہ اسمارٹ وے سے سرچ نہیں کر سکتے. گوگل پہ ساری چیزیں موجود ہیں, انفارمیشن موجود ہے, لیکن یہ کہ ٹائم لگانا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز اگر حاصل کرنی ہے تو ٹائم لگانا پڑتا ہے. نارملی اسٹوڈنٹس کا ایٹیچیوڈ یہی ہوتا ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ نظر آ رہا ہے تو دس از ونیبل, ہم اپلائی کریں گے ہو جائے گا. نہیں, کیونکہ دیکھیں جب آپ کالج میں پڑھتے تھے تو آپ کا مقابلہ آپ کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ تھا کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا, تو وہ ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی کی ایڈمیشن کے لیے لوکل یونیورسٹی کے لیے آپ کا وہ ایک پروونس کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ تھا. تو اسی طرح جب آپ اسکول میں سے آپ کا مقابلہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہے, کالج میں جانا ہے, تو یہ بڑھتا جاتا ہے مقابلے کی جو کمپٹیشن ہے. یہی جب آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کا مقابلہ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ. تو آپ نے صرف یہ دیکھنا کہ آپ نے اسمارٹلی کیسے ورک کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے. ایک چیز میں یہاں بڑی امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا کیونکہ بڑا ہے کہ لوگ مجھ سے واقعی پوچھتے ہیں سی جی پی اے واقعی اچھا ہوتا ہے, لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جہاں آپ کم سی جی پی اے کے ساتھ اسکالرشپ پہ جا سکتے ہیں. میں اسکالرشپ کے بارے میں یہ ضرور ایک کلیئر کرنا چاہوں گا. اکثر اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ اسکالرشپ شاید صرف ریڈکشن ان ٹیوشن فیس ہے. اسکالرشپس کا مطلب یہ ہے, جو اسکالرشپس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کی ٹیوشن فیس معاف ہوتی ہے بلکہ آپ کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں پر منتھ کہ آپ ایزلی رہ سکتے ہیں. اور کچھ اسکالرشپس اتنا زیادہ پے کرتے ہیں کہ آپ ایزلی نہ صرف اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ گھر پہ اگر پاکستان میں آپ فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہیں. زیادہ تر اسکالرشپس ہمارے پاس بیچلر لیول پہ کم ہوتے ہیں. میں یہی ایڈوائز کرتا ہوں اسٹوڈنٹ کو بیچلر لیول پاکستان میں تعلیم حاصل کریں کیونکہ یہ بیس ہوتی ہے, اور بیس آپ کو پتہ ہے ایک لوکل لینگویج میں اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر پڑھے وہ بہتر. ہاں آگے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے, ہاں جی بالکل, ہائر ایجوکیشن کے لیے دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز. یقین کریں کہ آئی تھنک کہ وہی پاکستان سے ہم اگر دیکھیں تو 100% میں سے شاید ہم 5 to 10% بھی نہیں اویل کر پاتے اپرچونیٹی. یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی. تو یہ سارے کے ساری ہے میرے نزدیک. اگر اسٹوڈنٹ بالکل فوکسڈ ہے کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز اسے روک سکے. اچھا, آپ نے ایک چیز بڑی مزے کی اور میں نے اس کو فوری طور پہ گفتگو میں شامل بھی کرنا ہے. آپ نے کہا کہ جی پی اگر بہت زیادہ ہائی نہیں بھی ہے وہ لوگ بھی اسکالرشپ لے سکتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانا چاہوں گا.
اکثر میں جب کہیں جاتا ہوں تو بچے میرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنی CGPA ہونے چاہیے. تو یہ اس طرح نہیں, مطلب جس طرح گرلز ہوتی ہیں اکثر, سوری ٹو دیم کہ میں ویسے جنرلائز نہیں کر, لیکن آپ نے خود اپنی طرف رخ کر لیا, میں نے کچھ نہیں کہا. وہ نارملی کہتے ہیں 3.9 CGPA سر میرا ہو جائے گا, میری لو CGPA. اور بوائز یہ بھی کہتے ہیں سر میرا 2 CGPA میری بڑی ہائی CGPA ہو جائے گا. تو ایک بہت چہرہ ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 2008 سے لوگ مجھے جانتے ہیں. ہم یاہو گروپس ہوتے تھے اس زمانے سے کام کر رہے ہیں, پھر فیس بک آ گئی, اور 2010 کے اندر ہم نے یہ لانچ کیا پروجیکٹ. دوست نے ہمارے تھے, وقار ایک اور تھے, میری آپ کے ہم نام تھے. اچھا. اور 2012 سے مستقل ہم گروپ کے اوپر کام کریں. ٹھیک. تو یہ میں آج آپ کو پورے ایکسپیرینس آپ بتا رہا ہوں. بلیو می, یہ اتنے زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ روزانہ کی بیس پہ 100-200 کیوریز کے ساتھ, اگر آپ کی CGPA 2 ہے سے لے کر 4 تک ہے, آپ اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں. اور میں اگین وہی والا اسکالرشپ کہ آپ کو اسٹائپنڈ بھی ملے گا. اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ تھنگ جو بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر بچوں کو جاتے دیکھا ہے, اس کو جنرلائز نہ کیجیے گا دوبارہ, جو 2.67 سے نیچے ہوتے ہیں یا 3.8 سے اوپر ہوتے ہیں وہ نارملی اسکالرشپ پہ زیادہ تر جاتے دیکھیں. اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ ہے. 3.8 والے تو نارملی اتنی ہائی CGPA ہوتی ہے کہ وہ سمجھ لیں جہاز کی طرح توڑتے ہوئے گزر جاتی ہے ہر بیریئر کو. بیچ والے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا میں جاب کر لوں, اچھا میں باہر چلا جاؤں, دونوں چیزوں میں, 2 کشتیوں کے ساتھ. جو 2.6 سے نیچے ہوتے ہیں ان کے پاس کیا آپشن ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بچا تو ہے نہیں, کشتیاں جلاؤ اور چلو. تو وہ پوری چیزیں جھونک دیتے ہیں, وہ جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے پوری محنت کے ساتھ آتے ہیں اور زیادہ تر کرتے ہیں. امریکن فل برائٹ ہو, اراسمس ہو یورپ کا, یا کئی اسکالرشپس ہوں, میں نے یقین کریں لو CGPA ہولڈرس کو زیادہ تعداد میں دیکھیں. وہ کیسے پاسبل ہو جاتا ہے یہ بھی بتائیں نا. بالکل جی, دیکھیں ہر اسکالرشپ پروگرام صرف CGPA پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ایک ہول پروفائل کو دیکھتا ہے کہ آپ نے اپنی کیونکہ جو لو CGPA لیتا ہے موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں, کہیں سوسائٹیز کے اندر کر رہے ہیں, کسی جگہ پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آبویسلی ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے, اور آئی لائک دیم کہ بھائی واقعی وہ ایک قسم کے وہ آل راؤنڈر ہیں جو کہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں. ہائی CGPA والے تو نارمل کتابوں میں پڑھے رہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ جو اسکالرشپ پروگرامز ہوتے ہیں وہ صرف آپ کے CGPA نہیں باقی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیا ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے لوگوں کے ساتھ, اکنالج کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی وہ بہت زیادہ. اوکے. اگر بہت زیادہ فل برائٹ, راسمس جو ٹاپ کے اسکالرشپس ہیں, اس کے علاوہ کئی اور اسکالرشپس جو ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایز پرسن آل راؤنڈر کیسا ہے. کیونکہ دیکھیں انوویشن, ہائر ایجوکیشن پہ انوویشن چاہیے, اور انوویشن اس تک پاسبل نہیں ہے کہ آپ صرف کتابی کیڑا ہوں گے. تو یہ لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتابی کیڑا بن کے انوویشن نہیں ہو سکتی. آپ کا مائنڈ اوپن ہونا چاہیے پاسبلٹیز کے لیے, پھر ہی دنیا کے اندر آپ لائک اے نارمل پرسن آپ باقی ساری چیزیں بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں بھی. پڑھنا اچھی بات ہے, میں یہ نہیں بالکل کہہ رہا کہ کتابی کیڑے نہ بنے آپ, لیکن باقی ساری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. سردار صاحب یہ بتائیے کہ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, جیسا آپ نے 2-3 ملکوں کا نام لیا, ہم بھی جب جاتے ہیں باہر تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ پاکستان سے زیادہ ہیں, جیسا انگلینڈ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا. کن ممالک میں جانا چاہیے اور کون سی جگہ بہتر ہے کمپیریٹیولی جہاں پہ آپ کے چانسز بھی زیادہ ہوں, یہ بھی گائیڈ کیجیے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ پاکستان سے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جانے کے لیے. زیادہ تر لوگ جن سے میں ملتا ہوں, کیونکہ میں کینیڈا میں لاء پریکٹس کرتا ہوں, لاء فرم بھی ہے, تو اس لیے میرے سے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری سیٹلمنٹ کیسے ہوگی. ہم ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد کیا اس ملک کے شہری بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. جیسے کہ آپ UK میں جاتے ہیں تو UK میں آپ کے پاس ایک ڈگری پروگرام ہے جس میں آپ نے کمپلیٹ کیے 4 ایئرس, اور ماسٹرز کے 1 ایئر یا 2 ایئرس پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ورک پرمٹ دیا جاتا ہے. اس ورک پرمٹ کے بعد آپ کمپلیٹ کرتے ہیں 1 ایئر آف ٹیکس, جب آپ نے ٹیکس جمع کروانا ہے گورنمنٹ کو, اس کے بعد آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس گونا ٹیک یو اراؤنڈ 4 ایئرس کہ آپ اس کے بعد کسی اسٹریم لائن میں جائیں گے. ٹھیک ہے. کینیڈا آ جائیے. کینیڈا میں اگر آپ ڈپلوما پروگرام میں بھی چلے جاتے ہیں, دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ ان کینیڈا ڈپلوما اور پاکستان کا ڈپلوما یا UK کے ڈپلوما میں فرق ہے کہ کینیڈا کا جو ڈپلوما پروگرام ہوتا ہے وہ آپ ٹرانسفر انٹو ڈگری کر سکتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن سسٹم از کنیکٹڈ. تو فار ایگزامپل آپ میڈیا پرسن, آپ میڈیا میں ڈپلوما کرنے جاتے ہیں نیٹ کالج میں البرٹا ایڈمنٹن, اگر وہاں جاتے ہیں, اور اس کے بعد ڈپلوما کے 2 ایئرس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ورک پرمٹ آتا ہے جو 2 ایئرس کا ہوتا ہے یا 3 ایئرس کا ہوتا ہے. ابھی کینیڈا کے اندر آپ کو فل ٹائم ورک بھی الاؤڈ ہے اسٹوڈنٹس کو, ایز آپ اپنے ابھی اس وقت خاص طور پہ کیونکہ اکانومی میں ریسیشن ہے. اچھا, اگر آپ کو 2 ایئرس کا جب ورک پرمٹ ملتا ہے تو جاب لیٹر آپ کے پاس آتا ہے, کسی بھی فیلڈ کا جاب لیٹر آپ کو ملتا ہے, تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں
प्रोवेंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम PNP, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन। PNP प्रोग्राम में आप एलिजिबल होते हैं टू बिकम सिटीजन PR होल्डर, ठीक है, जो तकरीबन 3 साल लगते हैं, और उसके बाद यू विल बी कैनेडियन। एंड आफ्टर दैट, चूँकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस पे कर रहे हैं जो कि 3 गुना ज़्यादा है, जब 3 साल के बाद कैनेडियन बन जाते हैं तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप डिग्री प्रोग्राम में जाके 2 इयर्स और कंप्लीट करके अपना डिग्री मुकम्मल करें यूनिवर्सिटी से। पहले आप कॉलेज में गए थे, नेट कॉलेज है, सनीका कॉलेज है, सेट कॉलेज है, रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं ऐसे। तो छोटे कॉलेज में तो वैसे भी वीज़ा नहीं लगना होता पाकिस्तान से। तो आप जब डिग्री प्रोग्राम में जाएंगे तो अब आप कैनेडियन की फ़ीस पे कर रहे होंगे, तो इसका मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में यू हैव अ डिग्री प्रोग्राम फॉर 2 इयर्स और 4 इयर्स, एंड आफ्टर दैट वो ग्रांट करेंगे आपको वर्क परमिट। वर्क परमिट के 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टू बिकम सिटीज़न। तो हर कंट्री का क्राइटेरिया के हवाले से मामला डिफरेंट है, मगर एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए आप एक स्कॉलरशिप पे नहीं जा पाते और आप जाते हैं फंड अपने पैसे पे कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो पाकिस्तान से जाने से पहले आपको 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप UK जाएंगे तो 1 सेमेस्टर फ़ी विच इज़ अराउंड 6,000 पाउंड सॉरी आपको पे करनी पड़ेगी। कनाडा में आपको 1 ईयर की फ़ी पे करनी पड़ेगी, ये आपकी पेइंग है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं पे करना होता। उसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, अपनी इंश्योरेंस पे करनी होती है विच इज़ अ वेरी मिनिमम अमाउंट, ये करके। अच्छा, वहाँ पर 1 ईयर के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट, जैसे USA है, सेम काइंड ऑफ थिंग फॉर USA। अच्छा, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? जैसे कि आप अगर वेटनरी साइंसेज में जाएंगे तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहाँ वेटनरी साइंस की फील्ड बड़ी वाइब्रेंट है, डाइवर्स है, वहाँ पर पाकिस्तानियों की गुंजाइश ज़्यादा है। मेडिकल की फील्ड में लोग ज़्यादा जाते हैं तो वो UK जाते हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान की डिग्री और क्रेडेंशियल को एलिजिबल करने के लिए आपको कम सफ़र तय करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप किसी IT के शोबे में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के शोबे में जाना चाहते हैं, तो लोग ज़्यादातर कनाडा और USA का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ की मार्केट काफ़ी बड़ी है, जहाँ पर आपको ईजीली किसी अच्छी कंपनी में लैंड कर सकते हैं आफ्टर 3, 4, 5 ईयर्स। जी, मैंने स्वीडन के लोगों को जाते लोगों को बहुत देखा है IT से रिलेटेड जो है। ये जो अब आगे ये जो बड़े ममालिक जिनमें लोगों को जाने की ख्वाहिश होती है, अब आ जाइए छोटे ममालिक के ऊपर। तो छोटे ममालिक में जैसे कि एरास्मस स्कॉलरशिप जो है वो स्पेशली यूरोप के लिए है, और इसमें वकार इसमें इजाफा करेंगे बात में मेरी कि उसमें आपके पास जो प्रोग्राम है उसमें मोर देन 1 कंट्री भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर जा सकते हैं। इसी तरह लोग स्वीडन जाते हैं, इन तमाम एरिया के अंदर भी ये IT हब हैं जहाँ पर जाके आप अपने बेहतर मुस्तकबिल की तलाश कर सकते हैं। यूरोप के अंदर भी यही क्राइटेरिया, आफ्टर गेटिंग डिग्री यू कैन हैव सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन इमिग्रेशन दुनिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट स्ट्रीम लाइन से सबसे इम्पॉर्टेंट समझी जाती है। क्यों भाई? इसलिए कि आप किसी मुल्क में जाकर तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आप उसके सिस्टम और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद वहाँ के इंडस्ट्री को आप शैडोइंग कर लेते हैं। अब आप उस मुल्क की इकॉनमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट शख्स बन चुके होते हैं। लिहाजा आपने जब तालीम हासिल कर ली है, ये बेसिक प्रिंसिपल मैं लॉ का समझा रहा हूँ, तो कि यूरोप है, इटली है, या इवन के आपके ये जो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन ममालिक में भी इवन कि आप जाने के बाद उस इकॉनमी के लिए आप जब इम्पॉर्टेंट आदमी बेनिफिशियल हो सकते हैं, देन यू विल बी एबल टू पार्ट ऑफ अ स्ट्रीम जहाँ से आप सिटीजनशिप की तरफ मूव कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू सेटल इन देयर। मगर ज़्यादा मैं इनकरेज करूँगा कि डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान में वापस आ जाए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वकार साहब आपकी जानिब लाऊंगा। नॉर्मली होता क्या है, हम भी जब बाहर जाते हैं देखते हैं कि जो लोग स्टूडेंट पे आए वो फिर यहाँ के ही होके रह गए। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो वो जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट की, खुद आपने पे किया, आप वहाँ पे कंप्लीट करके स्टडीज़, प्रोफेशनल लाइफ, फिर PR और वो सो ऑन जो भी प्रोसेस है वो सारा उस तरफ चले जाते। क्या ये भी मुमकिन है कि स्कॉलरशिप पे आप गए किसी इंटरनेशनली किसी भी मुल्क में, वहाँ पे जाके आपने एजुकेशन कंप्लीट की, फिर आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए जो पूरा सिस्टम बताया सरदार साहब ने, उसमें आप शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सरदार नेत ने बताया इस बारे में, बड़ा अच्छा इन्होंने गाइड किया। मैं इसको ही आगे बढ़ाते हुए कहूँगा, स्कॉलरशिप्स बड़ा अच्छा सवाल है। जब स्कॉलरशिप्स पे आप जाते हैं, ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स ये रिक्वायर नहीं करते कि आप वापस आएँ। जी बिल्कुल, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं वो ये कहते हैं कि आप जब वहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ अर्सा पाकिस्तान में रहें। किसी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 साल है, किसी की 1 साल है, और किसी की वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस के अंदर अगर आप वहाँ जाते हैं तो यू कैन स्टे देयर, आप वहाँ रह सकते हैं और आगे जो भी आपका PR के लिए आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। कई कंट्रीज़ हैं, एशियन साइड है, यूरोपियन साइड है, या
ساؤتھ امریکہ والی سائڈ ہے. دیر آر اے لاٹ آف اسکالرشپس, بہت زیادہ, کہ اگر آپ ٹرائی کریں. جی شروع میں تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا, ہاں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آئی ول سے کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں, یو کین پے ایزیلی. لیکن اگر آپ پے نہیں کر سکتے اینڈ یو ہیو دا ارج ٹو گو فار دا ہائر ایجوکیشن, تو بلیو می کہ یہ سب سے شارٹ پروسیس ہے ہائر ایجوکیشن کے, آپ کسی ملک کے شہری بن سکیں. اور یس, جب آپ ہائر ایجوکیشن پہ جاتے ہیں تو ایک بڑی امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک سے پڑھے ہو, کسی اور ملک ٹرانسفر کرنا ہو تو یس دے ڈیل یو ایز اے ہائی کیلیبر پرسن. کئی ممالک ویزا ایشو کرتے ہیں, بلیو پاسپورٹ ان یورپ بڑا فیمس ہے, ہائی ٹیک ویزا ہے. یو کے نے ابھی نکالا ہے کہ اگر آپ ٹاپ 50 یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں, جس کے اندر بلیو می یورپ سے 3-4 یونیورسٹی, چائنا سے 2 ہیں, لوگ چائنا جانے کو برا سمجھ, چائنا کی 2 یونیورسٹیز ہیں اور یورپ پورے سے 2 یا 3 یونیورسٹیز ہیں. سو وہ ہائی ٹیک ویزا نکال کے آپ ڈائریکٹلی آپ کو مل جائے گا. یو اے ای آپ کو دیتا ہے اگر آپ کسی ایسی یونیورسٹی پڑھے ہوئے ہیں. یس, میرے نزدیک ابھی فوکس اسٹوڈنٹس کو ضرور یہ کرنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو فائنڈ کہ جہاں بھی اسکالرشپ ملے جائیں, کیونکہ جیسے بھی اسکالرشپ ملے گا یو آر بیکمنگ آپ ایک قسم کا اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یو آر دا بیسٹ ان یور فیلڈ, اور پھر آپ اس ملک جائیں, تعلیم حاصل کریں, اور اس کے بعد آپ کے پاس اپرچونٹی ہوگی. کئی ممالک آپ کو ویزا خود دیں گے جو اب شروع کیا. اچھا وقار صاحب, جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں تو ابھی فلو کس طرف نظر آ رہا ہے, جو ٹریفک جاری ہے اسکالرشپ کے لیے, جو اسٹوڈنٹس جانا چاہ رہے ہیں, کسی بھی ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہو, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے لوگ زیادہ باہر جانا چاہ رہے ہیں اسکالرشپ کے لیے؟ میں ریزیڈنس کے لیے نہیں کہہ رہا, اسکالرشپ کے لیے. اسکالرشپس کے لیے زیادہ تر لوگ آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آلموسٹ اپلائی کرتے ہیں. زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا جو رش ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یو کے, کینیڈا کی طرف موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس یہی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یورپ اور یو ایس کی طرف جو میں نے دیکھا ہے. لیکن جو اسکالرشپس کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے ان پرٹیکولر, لیکن اب جو اسٹوڈنٹس زیادہ تر کوشش کر رہے ہیں, چائنا نے اب اوپن کیے ہیں بارڈرس, چائنا کی طرف بہت زیادہ موو کر رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کئی جگہ جاتے ہیں. جس گروپ کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ اوپن کیا, جس طرح راسمس کی بار باتوں میں بتا دوں, راسمس ایک اسکالرشپ ہے یورپ کا, جس کے اندر آپ 3 کنٹریز کے اندر یورپ کی پڑھتے ہیں. سمجھ لیں ایک آپ کا سیمسٹر اسپین میں ہوگا, ایک آپ کا فرانس میں, ایک سویڈن میں یا ناروے میں, جس بھی ملک میں, وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں 3. ٹھیک ہے. چوتھا سیمسٹر آپ اپنی مرضی سے انڈسٹری کے اندر یا اس کنٹری کسی بھی ایک میں لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو ڈوئل ڈگری ملتی ہے. 3 یونیورسٹیاں جو کولیبریٹ کریں ان میں سے 2 یونیورسٹیز آپ کو ڈگری 1 دیں گی, ڈوئل ڈگری مل جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو جاب سرچ ویزا بھی الاؤڈ ہے. سمجھ لیں آپ کا ایک میں سے جرمنی میں تھا اور ایک اسپین میں, آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی جاب ویزا لے سکتے ہیں. پیسے کتنے دے گا؟ 1200+ یورو پر منتھ دیں گے, ٹریولنگ کے علیحدہ دیں گے, اور کوئی ٹیوشن فیس نہیں. سو دس از ون آف دس از کالڈ آلسو, یہ فل برائٹ بھی کہلاتا ہے. فل برائٹ کے بارے میں بتا دو, فل برائٹ بہت پرانا اسکالرشپ ہے, 1950 میں یو ایس ہمیں دے رہا ہے. یہاں سے لوگ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پہ جاتے ہیں. راسمس صرف ماسٹرز کا اور یورپ پورے کے لیے. راسمس کے اندر 100+ پروگرام ہر سال آتے ہیں, سال میں 1 دفعہ آتا ہے, لوگ اپلائی کرتے ہیں. اس کی سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر دنیا بھر سے کوئی 130 سے 150 کنٹریز کے اسٹوڈنٹ اس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں, دنیا بھر سے. ٹھیک ہے. اس سال اس اسکالرشپ کے لیے دنیا بھر سے تقریباً 2500 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں. 133 کنٹریز کے اسٹوڈنٹ نے اس کے لیے کمپیٹ کیا, 133 کنٹریز ہیں. اور اللہ کے کرم سے 2004 سے یہ سٹارٹ ہوا ہے دنیا بھر کے لیے, 2004 سے. اور اس کو ٹیک اپ ہم لوگوں نے کیا تھا 2016 کے اندر. اور اللہ کے کرم سے اس سال پہلی بار ہم پہلے نمبر پہ ہیں جس کے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ دنیا بھر کے سلیکٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں, اور ہم پہلے نمبر پہ 161 اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں اس سال پاکستان. اچھا, آپ نے کیا دیکھا کہ اس سال, جیسے آپ نے کہا کہ پہلے نمبر پہ رہے, کیا چیز اس دفعہ ڈیفرنٹ ہوئی جو لگا کہ اب یہ ہم آگے نکل گئے؟ ہم 4-5 سال سے کوشش کرتے ہیں, ہمارا ٹرینڈ بڑھ رہا تھا. ہم لوگوں کے اندر اویئرنیس لا رہے تھے, ہم لوگوں کے اندر وہ کوالٹی آف اپلیکیشن پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اور میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, جیسے ایک بز ورڈ چاہ رہا ہوتا ہے آج کل کا, میں بز ورڈ بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ ہے جی موک, ماسو اوپن آن لائن کورسز. بلیو می, جس جگہ ہم نے لگے ہوئے دیکھا ہے یہ فیکٹر, اس نے بس اڑا دیا اسکالرشپ کو نا, وہ لے گئے. جس نے وہ آن لائن کورسز کیے ہوئے ہیں اور دے ہیو دا سرٹیفکیٹ, اور کسی طریقے سرٹیفکیٹ ان میں موجود ہے. اس بار جو ریزلٹس آئے ہیں, میں نے زیادہ تر قسم, ٹھیک ہے, آئلٹس, ٹوفل, CGPA, وہ ہول پیکج بنتا ہے. SOP, اسٹیٹمنٹ آف پرپز, موٹیویشن لیٹر, اور اس کے علاوہ کئی قسم کے ریکمنڈیشن لیٹر, جو بھی دے آل میٹر, بہت زیادہ میٹر کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ڈفرینٹ میں نے دیکھی ہے, جو مجھے نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کے پروفائلس کے جو ہم اکٹھے کرتے ہیں, کہ موک آر بیکمنگ بیٹر اینڈ بیٹر. وہ بہتر طریقے سے آپ اس دفعہ یہ بازی لے کے گیا ہے. ہاں جی, یہ مجھے امید ہے 3-4 سال اور چلیں گے, کیونکہ GRE اب کم ہو رہا ہے, کیونکہ GRE کئی چھوڑ ہیں, US والے بھی کئی یونیورسٹیز ایگزامٹ بھی کر رہی ہیں.
پہلے ہوا کرتا جی آر ای اسکور لے لیں جی آر ای, لیکن اب دے آر, میں نے اب بتایا جیسا ہول پیکج جو آپ سے مانگ رہا ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپز وہ پڑھ بھی رہا ہے, جو آپ سے موٹیویشن لیٹر لے رہے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں. دس از ناٹ جیسا ریکوائرمنٹ. میں نے بتایا نا کہ سی جی پی اے پہ وہ پریشان نہ ہو, جو ابھی ہیں اگر آپ 3rd 4th سیمسٹر میں تو پریشان ہو, محنت کریں ابھی سے تیاری شروع کر دیں. لیکن جو آخری سیمسٹر میں آ گئے وہ اس وجہ سے پریشان ہو کہ آپ سی جی میں لیوریج نہ لے لیں اس چیز کا, کوئی بات نہیں, بعد میں چانس مل سکتا ہے. سردار صاحب آپ کی جانب جی پلیز کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا, اب آپ پاکستان میں بھی پڑھیں تو آپ کے پاس اب بیچلر ڈگری میں بھی آپشن ہے. دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں جو ہمیں ایکسچینج اسکالرشپ فلی فنڈڈ دیتے ہیں. یو ایس کے پروگرامز ہیں, ابھی اوپن ہے سسٹر ٹو سسٹر ایکسچینج صرف گرلس کے لیے. سوسی پروگرام ہے یو ایس کا آیا ہوا ہے, بوائز کے لیے بھی ہونا چاہیے, بڑا ایکسچینج ہونا چاہیے. یو ایس ہمیں خیر 9-10th پہ بھی ایکسچینج دے رہا ہے, اور جاپان بھی ہمیں 9-10th کی بیس پہ ایکسچینج دے رہا ہے. ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کچھ عرصہ پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ملک کے لوگوں باہر بننا چاہتے ہیں اور ایکسچینج. تو اگر آپ پاکستان میں پڑھیں یو کین گو آن ایکسچینج. آسٹرین کا آئے گا بھی ایکسچینج پروگرام, راسمس کے ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں پڑھیں تو گو فار 1 سیمسٹر. اور اچھا یہ جو ابھی سردار صاحب اور وقار صاحب جیسے میں یہ چھوٹا سا سیشن کر رہا ہوں, مجھے تو لگتا ہے اس پہ باقاعدہ ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے, باقاعدہ پورا ایک پروگرام ہونا چاہیے جو بہت ساری چیزیں ہم بتا سکیں. لیکن پھر بھی ابھی ہم اتنی کوشش کریں گے کہ جتنا کم وقت میں زیادہ بتا سکیں. سردار صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو انٹرنیشنل اسکالرشپ کی ہم بات کریں, اگر پاکستانی یونیورسٹی سے ان کو کمپیئر کیا جائے, ڈفرینس کیا نظر آتا ہے اور بینیفیشل کیا ہے اصل میں؟ پاکستانی یونیورسٹیز کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں بین الاقوامی تعلیماتی نظام کو, تو بہت ساری ایسی کمیاں ہیں جن کو ابھی پورا کرنے کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں نمبر 1 وہ کوآپ پروگرام میں انڈسٹری کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں. جیسے کہ آپ کینیڈا سے ڈگری کرتے ہیں یا آسٹریلیا سے کرتے ہیں تو ان کی ڈگری کا جو لاسٹ ایئر ہوتا ہے, فائنل ایئر, یو آر گوئنگ ٹو بی انڈکٹیڈ انٹو اے انڈسٹری. جیسے کہ اگر آپ نے میڈیا کی ڈگری کی ہے تو آخری 1 سال آپ کو ایک چینل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, جہاں سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جس کی بیس کے اوپر آپ کو ڈگری ملے گی. کوآپ پروگرام, یو آر کنیکٹڈ ود دا انڈسٹری, جس کی وجہ سے انڈسٹری ان پٹ دیتی رہتی ہے کہ اب اس ڈگری کے اندر مندرجہ ذیل چیزوں میں تبدیلی کی جائے, جس کی بنیاد پہ تبدیلی ہوتی ہے. ہماری یونیورسٹیز کو کوآپ پروگرام بنانے چاہیے تاکہ وہ لنک کریں یونیورسٹیز کے ساتھ. دوسرا, ہمارے ساتھ جو یونیورسٹیز کے اندر ابھی بہت ساری یونیورسٹیز ایسا کر رہی ہیں, اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ یونیورسٹیز ایسا کر رہی ہیں کہ انٹرنیشنل جو اسکالرشپ ہے اس کے حوالے سے یونیورسٹیز کے اندر ٹریننگ پروگرام ہونے چاہیے, سیمینارز ہونے چاہیے, جہاں ایک اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ انٹرنیشنل اسکالرشپ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز, اپنی ڈبیٹنگ سکلز, اپنی ڈرامیٹک سکلز کو کیسے یوٹیلائز کر سکتا ہے اور چینلائز کر سکتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ان کے پاس اپنی, ابھی ہر یونیورسٹی میں تقریباً ایک کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہے, مگر اس کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ایکٹیو ہو کے کام کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے ہم ایک لنک اسٹیبلش کر سکیں. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ, جو ہمارے یہاں انٹرنیشنل ایجوکیشن کی ایک پوری انڈسٹری ہے, اس کو گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ریگولیٹ ہونا بہت ضروری ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ایچ ای سی یا اس کو ریگولیٹ کرے یا گورنمنٹ ریگولیٹ کرے, جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ایک ہیوج بلینئر مارکیٹ آف اسٹوڈنٹ, یہ ایک مارکیٹ بھی ہے جو کہ انٹرنیشنل جا رہی ہے, اس مارکیٹ کے اندر بہت ساری کمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور اس سے ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آئی واز ان اے کانفرنس لاسٹ ایئر ان آئی سی ایف کانفرنس ٹورنٹو, وہاں پر مجھے یہ والی بات پتہ چلی کہ 26,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انڈیا سے آئے ہیں کینیڈا کے اندر, اور پاکستان سے کتنے آئے ہیں 600. اچھا اتنا ہیوج ڈفرینس تھا, ہیوج ڈفرینس. کیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر دس انڈسٹری از ریگولیٹڈ, اور اس کے علاوہ بہت ساری آرگنائزیشن ہیں, آرگنائزنگ باڈیز ہیں. ان آرگنائزنگ باڈیز کی وجہ سے, جیسے کہ اب دیکھیے, وی آر لیول 3 کنٹری ان کینیڈا ایٹ دس مومنٹ, ایون کہ ہمیں جو فلڈ ریلیف بھی ملا ہے وہ بھی ریڈ کراس کے ذریعے ملا. اچھا, ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے اسٹریٹجی کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم اسٹریٹجی یہ بنا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہاں پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ گروپس ہیں, جو والنٹیئر گروپس ہیں, ان کو ریگولیٹ کر کے ان کے ذریعے ایمبیسیز کے ساتھ ان ڈسکشن ہمیں رہنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو جاتے ہیں اس میں لیجڈ اسٹوڈنٹ زیادہ ہے. پاکستان سے جانے والی لوگوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو انٹرنیشنل جاتے ہیں وہ وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈگری کمپلیٹ نہیں کرتے. ایگزیکٹلی جی, یہ اس بات کو میں آپ کے شو کے تواسط سے میں اس کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈگری پروگرام میں جاتے ہیں تو اپنا ڈگری پروگرام کمپلیٹ کیجئے. دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایسا ہے کہ فرض کیجیے آپ کو بیک ہوم سے پیسے نہیں ہیں اویلیبل, تو اپنے سیمسٹر کو فریز کروائیے,
جاب کیجئے, اس کے بعد اگلا سیمسٹر کر لیجئے, مگر اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کیجئے, کیونکہ آپ ڈگری کمپلیٹ کریں گے تو پیچھے ہزاروں پاکستانیوں کے لیے بھی راستہ کھلے گا. اگر آپ ڈگری کمپلیٹ کیے بغیر بھاگ جاتے ہیں یا وہاں جا کے پولیٹیکل اسائلم ڈکلیئر کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہزاروں پاکستانیوں کا آپ راستہ روک لیتے ہیں, یہ مت کیجئے. اچھا, وہاں جانے کے بعد لوکل سطح کے اوپر کئی 100 آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے یونیورسٹی, وہاں کی یونیورسٹی کے کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو کے اسکالرشپس کی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں. ایون کہ وین یو آر ایلیجیبل فار پی آر شپ ان اینی کنٹری, اس کے بعد آپ کے پاس ایک نیا وینیو کھل جاتا ہے ادر اسکالرشپس کے لیے. ایک امپورٹنٹ بات, جیسے کہ کوریا سے لوگ پڑھ کے کینیڈا جاتے ہیں, یو ایس اے جاتے ہیں, یو کے جاتے ہیں, اسکالرشپ ایک اور چیز بھی ہے, اس کو پیسے مت سمجھیے. اس سے اسکالرشپ ایک پرسٹیج بھی ہے کہ آپ کے پاس جب ایک اسکالرشپ آ جاتی ہے تو آپ کا ایک ریزیومے بن جاتا ہے. ایک اسکالرشپ چین ریئیکشن ہوتا ہے ٹو میک یو ایلیجیبل فار another اسکالرشپ. وہ اسکالرشپ ملتی ہے تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں ایک اور اسکالرشپ کے لیے. بالکل. تو آپ کوئی بھی اسکالرشپ جو ہوتی ہے کم پیسوں میں بھی ہوتی ہے اس کو اویل لازمی کریں, کیونکہ آپ کے ریزیومے جتنا زیادہ بہتر طریقے سے بلڈ ہوگا اتنے ہی آپ زیادہ دور جا پائیں گے اپنے کیریئر کے اندر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پاکستان کی یونیورسٹیز میں یہ ساری جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور ایسی ہزاروں اور بھی ڈیبیٹس جو کی جا سکتی ہیں, ان تمام کے لیے پاکستان کی یونیورسٹیز کو باقاعدہ اس کو ایک انٹر ڈسپلنری کورس کے طور پہ پڑھانا چاہیے. جیسے کہ گورنمنٹ کالج, میری یونیورسٹی جو گورنمنٹ کالج میں, ہم نے ایک انٹر ڈسپلنری کورس پڑھا تھا لاجیکل ریزننگ, یا ہم نے پڑھا تھا ایک انٹرنیشنل ریلیجنس آف دا ورلڈ. اس کی جگہ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے ایک جو اسٹوڈنٹ چوز کرے کہ ہاؤ ٹو بلڈ دیئر کیریئرس, یا کیریئر کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس وقت, کہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے کیریئر چوائس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس اسٹوڈنٹ کو سرچ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کون کون سے انجنز کو یوز کرنا ہے جہاں سے مجھے سرچ کیا جا سکے, یا میں کوئی اسکالرشپ کو بہتر طریقے سے اویل کر سکوں. آپ گوگل میں ڈال کے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. گوگل میں تو آپ یہ لکھیں کہ سورج پہ کتنے لوگ رہتے ہیں تو جواب آتا ہے 7 لوگ آ جاتے ہیں. وہاں تو سب کچھ ہوتا ہے, ساری انفارمیشن ہوتی ہے. یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز دا رائٹ انفارمیشن. اور یہ کسی کاؤنسلنگ کے ذریعے جو ٹیچرز ہے, چونکہ نظامی صاحب, دا بیسٹ کمنٹر ان دا ورلڈ از یور ٹیچر. اگر آپ کے ٹیچر کے پاس کوئی ٹریننگ ہے, ہم نے یہاں پاکستان میں والنٹیئر طور پہ بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ ٹریننگ پروگرامز کیے جن کو ہم یہ بڑی بات سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کیسے کاؤنسلنگ کرنی ہے. تو میں نے اب تک جتنے سیشن کیے ہیں تو میں نے اندازہ لگایا کہ ٹیچرز کی زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کہ اس نے اسٹوڈنٹ تک یہ انفارمیشن منتقل کیسے کرنی ہے کہ تمہارے مستقبل کی راہوں کا تعین کرنے کے لیے تمہارے پاس ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں. اس میں یونیورسٹیز ایک اور بڑا اہم کام کر سکتی ہیں جو HEC کروا سکتی ہیں. ٹیچرز ایکسچینج پروگرام, آپ کے پاس بہت ساری اویلیبلٹیز ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں آپ اپنے ٹیچر کو 6 مہینے سال کے کورس کی ٹریننگ کے لیے آپ بھیج سکتے ہیں, تاکہ آپ اپنے ٹیچرز فیکلٹی کو بھی امپروو کریں, اس کو بھی اپ گریڈ کریں. کیونکہ یہ پوری ملت اور قوم کی تعمیر اور تشکیل کا دورانیہ ہے جس میں آپ کو ہر سطح کے اوپر کام کرنا پڑے گا. سو 3 امپورٹنٹ پوائنٹس فار یونیورسٹیز. نمبر 1, دے نیڈ ٹو ہیو دیئر آن کاؤنسلنگ سیشنز, آن کاؤنسلنگ سبجیکٹ ایز اے انٹر ڈسپلنری کورس کے طور پہ. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اینی ادر آرگنائزیشنز ان پاکستان نیڈ ٹو ریگولیٹ دس انٹائر انڈسٹری, جو ملٹی بلینئرز کی انڈسٹری ہے, اس کو ریگولیشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ تھنگ, یو نیڈ ٹو ہیو سم کائنڈ آف ایکسچینج آف انفارمیشن ویئر یو کین اپ گریڈ یور ٹیچرز ٹو دیٹ لیول کہ اس کے بعد وہ بچوں کے ساتھ بہتر طریقے سے انٹریکٹ کر پائیں. اتنی مزے کی گفتگو تھی, میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو روکوں, لیکن مجبوری ہے اور تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ڈیفینیٹلی میں اس پہ ایک پروگرام رکھوں گا جس میں ہم باقاعدہ سیر حاصل گفتگو کر سکیں. اچھا, جیسے ابھی سردار صاحب کہہ رہے تھے, میرے ذہن میں ایک چیز بار بار آ رہی تھی, جو لوگ اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنا پروفائل کیسے بنائیں, اپنا کور لیٹر کیسے بنائیں, وہ ساری چند ٹپس جو ہیں سرچنگ کے حوالے سے, یونیورسٹیز کے حوالے سے. اچھا, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسے ایجنٹس کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں لوگ جو صرف پیسہ کماتے ہیں اور بڑا پیسہ اور ٹائم دونوں چیزیں ضائع کرتے ہیں. یہ پورا ایک پروفائل بتا دیجئے تاکہ یہ بھی ایک ویو آ جائے. دیکھیں, سب سے پہلے جب بھی آپ نے اپلائی کرنا ہے باہر کے لیے تو آپ کے پاس سب سے پہلے معلوم ہو کہ آپ کو کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. بیسک ریکوائرمنٹ صرف ایک ہے کہ آپ کے پاس جو
جس پروگرام کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے. ڈگریز آپ کے پاس جو ابھی ڈگری کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے اس کے کریڈینشیلز ہونے چاہیے اور وہ ٹیسٹڈ ہونے چاہیے. آپ کے اگر ایف ایس سی اور میٹرک ہیں تو وہ آئی بی سی سی یا جو بھی بورڈز ہیں ان سے اسپیسیفک سے آپ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اور آگے فردر جو آپ کے ڈگریز وغیرہ ہیں وہ آپ کے ایچ ای سی سے ٹیسٹ ہونی چاہیے. پھر فورن آفس سے بھی کروا لیں تو بہتر ہے, ورنہ آپ اس کے بعد باقی پروفائل بنانا شروع کریں کہ آپ کا جو اسکالرشپ ہے وہ کیا کیا مانگتا ہے. زیادہ تر کیسز کے اندر آپ کی ڈگری وغیرہ تو آپ کے ٹیسٹ وغیرہ یہ بیسک مقصد ہے وہ ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کچھ ڈاکومنٹیشنز جس کے اندر اسٹیٹمنٹ آف پرپز, موٹیویشن لیٹر, ریکمنڈیشن لیٹر آتے ہیں. یہ اکیڈمک لیٹرز میں آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کچھ سکورز ہیں, انگلش ٹیسٹ چاہیے ہوتے ہیں, آئلٹس وغیرہ جس طرح سردار صاحب نے بات کی کہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو دینے ہیں. کئی ممالک کے اندر کئی یونیورسٹیز اب معاف بھی کر دیتی ہیں آئلٹس, آپ انگلش پروفیشنسی لیٹر دے سکتے ہیں. لیکن میں اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ آئلٹس ضرور دے دیں یا ٹافل جو بھی ریکوائرمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے اب ایمبیسی چیک لگا رہی ہے زیادہ تر کہ ایمبیسی کہتی ہے کہ اگر آپ کو یونیورسٹی معاف بھی کر دے تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, آپ ہمیں جمع کروانا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی آر ای از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. کئی ممالک میں ابھی بھی ہے, یو ایس کے اندر, سنگاپور کے اندر, ٹاپ یونیورسٹیز ان جرمنی اور ادر پلیسز وہاں بھی کام کر رہے ہیں, تو وہ ضرور ہونا چاہیے. پھر آ جاتا ہے اکیڈمک لیٹر. اکیڈمک لیٹرس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو سب کہتے ہیں کاپی نہ کریں, اور آبویسلی آپ اتنے بڑے لیول پہ کاپی نہیں کرتے, لیکن نارملی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کاپی. اس کے لیے میں بڑی آسان سے ٹپ دیتا ہوں جو کہ یقین کریں آپ کو ہر پروگرام میں ایس دلا دے گی. وہ ایک سمپل سی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی لیٹر مانگتا ہے اس طرح کا ایس او پی, یا اس کو جو ریویور ہے کسی نہ کسی نے پڑھنا ہے, آپ نے اس کو 2 آپشنز دینی ہے صرف. یا تو وہ پھاڑ کے پھینک دے یا وہ رکھ لے, ایوریج میں نہیں آنا. اس کا کیا طریقہ ہے, اگر آپ میں سے اکثر لوگ ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے بچوں کو, آپ ٹیوشن پڑھاتے ہوں بچوں کو کہیں کہ جائیں بیٹا آپ نے نا 10 بچے ہیں, آپ ان سے کہ کل آپ نے مائی بیسٹ فرینڈ پہ نا مضمون لکھ کے لانا ہے, اب مجھے چیک کروانا ہے, کاپی نہیں کرنی, صحیح طرح آپ نے ڈانٹ دیا انہیں. اگلے روز آیا آپ نے پڑھنا شروع کیا مائی بیسٹ فرینڈ, پہلا نکلا واہ جی واہ زبردست, ایک طرف رکھ دیا, دوسرا زبردست, تیسرا کاپی تو نہیں کیا لیکن جس بک سے اس نے پڑھا ہے اسی بک کا, یہ کاپی نہیں کیا وہ اس نے, آپ نے اس کے ساتھ رکھ. دوسرا ہے اچھا یہ دوسری بک ہے. تیسرا وہ سارے اکٹھے ہو کے آپ کی سمجھ لیں 2 بن گئے ہیں جی, کالم بن گئے ہیں جس کے اندر آپ کے وہ پڑھیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب اس کو نکالنا مشکل ہے کہ کس میں جائے گا. جو آپ سمجھ لیں 500 لیٹر آئے ہیں اور 10 بندے ہیں اور ہر ایک کے ذمہ سے 50-50 ہے, آپ نے اس کی جو 10-15 منٹ جس میں پڑھنا ہے اس کو آپ نے بہترین بنانا. لوگ کیا کرتے ہیں اپنی سی وی اٹھاتے ہیں, اپنی تعریفیں لکھتے ہیں, وہ سی وی کے اندر لکھی ہوئی ہے بھائی, آپ نے اس کو سٹوری ایسی سنانی ہے, ویسی بک لکھنی ہے جو آپ کے سراہانے پڑھی ہوتی ہے, جو آپ کی 6 مہینے ختم ہوتی ہے, وہ والی نہیں جو آپ ایک رات میں پڑھ کے ختم کرتے ہیں. بلیو می, وہ 5 منٹ کے اندر تو اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ بیسٹ ہے کہ نہیں. اس نے یہ نہیں دیکھنا اچھا گولڈ میڈل لیا ٹک لگا دوں, اچھا اس نے سلور, وہ آپ کی سی وی سے نظر آ رہا ہے انٹرسٹنگ ہو, بیسٹ ہو, بس مجھے بتائیں. اس کا وہی مضمون والی بات کہ اس کے پاس 2 ہی راستے ہوں کہ یا تو ایوریج میں آ جائے گا یا وہ پھاڑ کے پھینک دے. اس کے دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ بیسٹ ہے جی, تو آپ نے اس کو بہترین بنانا ہے. اس وجہ سے کسی کا نہ پڑھیں جی, صرف گائیڈ لائن پڑھیں کیا کچھ ہونا چاہیے. میک دا بیسٹ اسٹوری آف یور لائف, اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی یونیک تھنگ ہوتی ہے, اس کو لکھیں. اور آئی ایشور یو کہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہترین طریقے سے لکھ سکتے ہیں. اور میں اس کے اندر یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس آر گوئنگ اے لاٹ ٹو ادر پلیسز, جس کے اندر صرف میں تعداد ایک کے اوپر بات کرنا چاہوں گا جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں آپ سے اس بارے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ایک ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے جس کے اندر لوگ جاتے ہیں, مطلب اس دا ہائیسٹ ڈگری. 1 سال میں ہم نے اٹلی کے اندر لوگ اسکالرشپ پر گئے ہیں 1500 یورو سے 2000. اندازاً کتنے گئے ہوں گے 1 سال میں پاکستان سے؟ وہ انہوں نے بتا دیا 600 کے قریب تو ہمارے وہ تھے کہ جو, تو یہ چند ایک یہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر کتنے اندازاً ہو سکتے ہیں پی ایچ ڈی میں زیادہ ہیں؟ اچھا پھر ہو سکتا ہے کافی زیادہ, اس سے ڈبل ہوں گے پھر یہ 1200 ہوں گے. پھر نہیں پی ایچ ڈی ہے. اچھا بہت زیادہ ہوں گے. پی ایچ ڈی نہیں, پی ایچ ڈی اس کے بڑے کم لوگ جاتے ہیں, 5-10 مشکل سے ہوتے ہیں. اچھا تو کتنے گئے ہوں گے یہ 600؟ تو وہ آپ دیکھیں نا اوور آل ہے نا. اچھا پھر 10-15 ہوں گے پھر مشکل سے. یہ 1 سال میں پاکستان سے 300 پلس گئے ہیں, یہ بھی ان آفیشیل فلی فنڈڈ 1 سال میں 300 ود دی لیونگ ایکسپینڈیچرز. اچھا وہ خود جو کرنا چاہ رہے ہیں ولنگ ہے وہ خود, ہاں وہ پیسے ان کو دیں گے خود, سب کچھ پیسے وغیرہ ان کو دیں گے. اور پی ایچ ڈی سے ہائیسٹ ڈگری کہ جس کے بعد آپ ایک ٹاپ کلاس کے پروفیشنل ڈاکٹر ہیں نا, پھر آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے. تو 300 پلس, اور یقین کریں یہ ایچ ای سی بھی اس حد تک اچیو نہیں کر سکی کہ 1 سال کے اندر بھجوا سکے. اینڈ دس از دا ہائیسٹ نمبر آف پی ایچ ڈی. اچھا بکار صاحب اتنا مزہ آ رہا ہے نا, ابھی مجھے لگتا ہے بہت سے اور ایسے وینچر ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. میں صرف اس میں ایک ٹپ کا اضافہ کروں گا. اگر آپ انوائرمنٹل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کینیڈا, یو نیڈ ٹو بی اویئر آف ڈیوڈ سوزوکیز ورک. اچھا
کیونکہ وہ کینیڈا کے سب سے بڑے انوائرمنٹلسٹ ہیں. کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنے سے پہلے دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں کون کون سے پروفیسر ہیں جو آپ کی فیلڈ میں, ان کو جا کے سرچ کیجئے, ان کو ورک کو سرچ کیجئے اور اپنے ایس او پی میں اس کو حصہ بنائیے کہ میں نے اس کے کام کو پڑھا ہے اور میں امپریس ہوا ہوں یا انسپائر ہوا ہوں, جس کی وجہ سے میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. یہ سب سے اچھا میں نے دیکھا ہے کہ اس کا امپیکٹ اچھا. تو باقی ٹپ آپ نے بڑی اچھی دے دی ویسے ہی. اچھا, لیکن اس کے لیے ضروری ہے وقار صاحب اور سردار صاحب کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا, اور ہم اکثر کیا کرتے, پڑھتے نہیں, بس چھاپ ہی دیتے ہیں چیزیں, تو اس سے بچنا چاہیے. میں صرف ایک چیز اور ایڈ کروں, بڑی انٹرسٹنگ تھنگ, میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے اس سے. ہر جگہ نا یہ اسٹوڈنٹس بڑے اچھی طرح جانتے ہیں, ہر جگہ لکھا ہوتا ہے 150 ورڈ 200 ورڈ 250 ورڈ, بچے پھنس جاتے ہیں, اچھا میں نے کتنا لیٹر لکھا. ایک بچے نے مجھے بتایا, بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے, میرے سے ملنے آیا, مجھے کہتا ہے سر میں نے نا اپنا ون کیا اسکالرشپ, مجھے پتہ بھی لگ گیا تھا ون, اور میں کیسے ایراسمس کے, کہتا ہے کہ میں نے 250 ورڈ سے کس طرح, تو میں نے نیچے اپنے بلاگ کا لنک ڈال دیا. میں نے کہا یار یہ تو تمہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے سر, میں اور میرا پروفائل اتنا بڑا, میں کیسے سنبھال سکتا ہوں 350 ورڈ. ویری گڈ. ہاں نائس. میں نے کہا بلاگ لکھ, کہتا ہے مجھے پتا میرے کنٹریز کون کون سے, سویڈن والے ہیں, وہ سارے بلاگ کے اوپر نظر آتا ہے, اچھا اس نے وزٹ کرنا اسٹارٹ کیا, مجھے پتا لگ گیا میرا ہو رہا ہے, بس آ رہی ہے کال آ رہی ہے, کہتا ہوگا. تو یہ اسمارٹ موو ہے بیسیکلی, اسمارٹ موو. یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے ویسے, یہ یوز کرے وہ پھر کہتے ہیں نہیں, کبھی کبھی ورک کر سکتے ہیں, ہر جگہ نہیں کر سکتا. وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی چھاپ ہی رہے ہیں, یہ کاپی ہو رہی ہے. آپ نے بلاگ لکھا کیا, بلاگ لکھا, یس, اور باقی بلاگ والے کانٹینٹ ہے کیا اس کا بیسیکلی. چلیں جی, ویری نائس, بہت مزہ آیا جی. بلکہ میں چاہوں گا اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے, آپ بتا سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کی سائٹ کا, آپ بھی سر بتا سکتے ہیں پلیز. بالکل جی, جو گروپ ہے اس کا نام ہے اسکالرشپ نیٹ ورک. یہ ایک قسم کا گروپ ہے جس کا ماڈل یہی ہے کریم اور اوبر والا. اس کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کار ہے اور آپ دوسرے سے سروس کار ہے اور دوسرا آپ سے سروس لیتا ہے, پیسے انوالو. یہ فری آف کاسٹ ہے, اسکالرشپ نیٹ ورک گروپ ہے, 7 لاکھ سے اوپر ممبر ہیں الحمدللہ, پاکستانی ہیں صرف. یہ اس کو جوائن کریں, یہ پیج نہیں ہے, گروپ ہے, اس کی نشانی 7 لاکھ کی, اسکالرشپ نیٹ ورک, ایس وغیرہ نہیں ہے, اور اس کو جوائن کریں. یو ول فائنڈ دا پرسنس فرام ایوری اراؤنڈ دا ورلڈ جن سے آپ ہیلپ لیں. یو گائز آر اویلیبل آن فیس بک. جی بالکل, فیس بک. سر پلیز آپ بھی. سردار جنید بہادر خان میرا نام سرچ کریں گے, یونی گائیڈ کے نام سے میری ایک کنسلٹنسی فرمز بھی ہیں پاکستان میں, ملینیم لا چیمبرز ایک لا فرم بھی ہے, اور کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ سوشل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں, یا 0300255405 کے نمبر کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو, ساری انفارمیشن آپ کو فری ہوگی. زیادہ لوگ اگر کریں گے تو ایک سیشن کرنا پڑے گا, جس سیشن میں آپ کو ساری انفارمیشن. سردار صاحب پھنس گئے ہیں آپ, نمبر بھی بتا دیا, چیزیں بھی بتا دی, تو اب تو بہت کچھ آنے والا ہے آپ کے پاس. یہ خیر چلتا رہے گا, سارا دن یہی کرتے تھے. اور میں نے اسی لیے بھی یہ کہا بیکاز یہ وہ میڈیم ہے جس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اور ہم پاکستان سے باہر بھی دیکھے سنے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے ایریا سے جب مجھے کالز آتی ہیں میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں ایسی جگہ پہ دیکھے سنے جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہو گیا کہ ایسے لوگ اگر موجود ہوں تو ان سے کانٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, پلیئر ہیونگ یو بوتھ آف یو. بہت مزہ آیا, اور میرا دل نہیں کر رہا تھا یہ گفتگو ختم ہو, لیکن تھوڑا سا ٹائم تھا. ونس اگین وقار صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی سردار صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیکن جی سیشن کیسے کمپلیٹ ہو گیا, مجھے بار بار کہا جا رہا تھا بریک لینا ہے, لیکن بریک سے پہلے جو گفتگو تھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. بٹ ڈیفینیٹلی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایسی گفتگو ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے, اور یہ یقیناً پڑھنے والوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف جاتے ہیں, جس طرح سردار صاحب نے بھی کہا. اور یہ ہمارا امپیکٹ بھی اچھا نہیں رہتا ایز اے نیشن بھی, ایز اے انڈیویجول. اگر ہم پاکستانی شہری کے حوالے سے بات کریں, اور پھر اپنے وہ لوگ جو پیچھے کیوں میں ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے گزریں گے تو ہمارے لیے ایک جو بہتر راستہ بنے گا, ہم بھی جا سکیں گے, ہم ان کے لیے بلاک لگا دیتے ہیں. پڑھنے ضرور جائیں, اسکالرشپ کے لیے سرچ کریں, محنت کریں, لیکن بلاک نہ لگائیں. اگر آپ فریز کرنا چاہتے ہیں تو فریز کر دیں, لیکن کام کے ساتھ ساتھ اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ یہ کام مت کریں. باہر جائیں, دیار غیر جانا چاہتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ ایک عام میتھ یہ بھی ہے کہ باہر جائیں گے تو صرف پیسہ کمائیں گے. ڈیفینیٹلی کمائیں پیسہ, لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے, ڈگری لے لیں گے, اور اگر وہ اسکالرشپ والی ڈگری ہے تو یہ پروسیس چلتا رہے گا, ایک کے بعد دوسرا بھی آپ اسکالرشپ لے سکتے ہیں. سو باتیں بہت سی ہیں, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے والا معاملہ ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن وہ نیکسٹ سیشن کی ہوگی, نیکسٹ جو میرا سیگمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہوگی. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.